बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से खबरें और उनके तज्ज़िये में आज के व्लॉग में बताएंगे अमेरिका और इसराइल ने के जंगी जनून ने दुनिया को एक ऐसे बहरान में खड़ा कर दिया कि अमेरिका और इसराइल तनहा रह गया। ईरान अमेरिका के और इसराइल ने गुज़श्ता रोज ईरान के शहर इस्फहान में, जहां उन्हें खदशा था कि उनका यूरेनियम है, कमो बेशतर 2000 पाउंड बारूद फेंका और ईरान की जवाबी कार्रवाई से इसराइल और उसकी मदद करने वाले ममालिक लरज उठे। अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी हारी हुई इस जंग को फतह का नाम देने के लिए नित नए बयानात गढ़ता है। रोज बरोज अपनी ही अवाम से इतना झूठ बोलता है कि एक बड़ी तादाद में उसके खिलाफ वहां मुजाहरे हो रहे हैं। ऐसे में अमेरिका की तरफ से पेश किए गए 10 नकात को ईरान ने ना सिर्फ रद्द कर दिया, बल्कि गुज़श्ता रोज पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार और चीन के अहम दौरे पर गए और उन्होंने कहा कि ईरान के साथ हमला करने वालों को आलमी कवानीन का ख्याल करना होगा। एक मुश्तरका एलामिया जारी हुआ आज से 3-4 दिन पहले। पाकिस्तान में भी 4 मुर्दा खारजा का हुआ। इसका सफारती किरदार काबिल तारीफ था, काबिल है। नाज़रीन, इस पर उन्होंने कहा एक 5 नुक्ती मुश्तरका एलामिया जारी किया कि फौरी तौर पर जंग बंदी होनी चाहिए। यानी कि अमेरिका जो कहता है झूठ कहता है, कोई एटम बम बनाने वाली बात नहीं थी। ईरान निशाना था, ईरान बहाना था, निशाना उसके तेल के ज़खायर थे जो दुनिया के सबसे ज्यादा होते हैं। उन्होंने कहा फौरी तौर पर जंग बंदी होनी चाहिए, इंसानी अमदाद को फौरी तौर पर बहाल करना चाहिए और तमाम ममालिक की बशमूल चीन के खुद मुख्तारी का एहतराम एक दूसरे मुल्कों को करना होगा। यानी कि अमेरिका और इसराइल को अब उनकी मनमानी और शहरी इलाकों को निशाना बनाना बंद किया जाए और इस जंग बंदी के लिए अमेरिका और इसराइल गैर जरूरी हो चुकी हैं, यूएनओ अक़वाम मुत्तहिदा के पास जाया जाए। नाइन अमेरिका ने बड़ी साजिश की, बहुत कोशिश की कि इस्लामी ममालिक, खलीजी ममालिक और ईरान आपस में एक दूसरे से गिरेबान हो जाए, क्योंकि वो खलीजी ममालिक की एयर बेस इस्तेमाल करता रहा अमेरिका और $1 ट्रिलियन उनसे लेता रहा। लेकिन सऊदी अरब ने भी तहम्मुल का मुजाहरा किया। मोहम्मद बिन सलमान ने, जो सऊदी अरब के वली अहद हैं, इस पर डोनाल्ड ट्रंप इतना एबनॉर्मल हो गया कि उनके बारे में ऐसी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल की कि जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती, जो $1 ट्रिलियन वहां करना चाह रहा था। पाकिस्तान और चीन ने वादिया तौर पर कह दिया है कि गैर फौजी खदाफ को निशाना ना बनाया जाए, इंसानी को ना बनाया जाए। एंड में बताएंगे कि साबिक वजीर आजम इमरान खान, जिनकी बनाई 75% चलेगी सरकार के मुताबिक, उनकी अहलिया की आंख में बुशरा बीबी के हुई, उनको गुज़श्ता रोज भी 1.25 साल बाद इंसाफ नहीं मिला और इस्लामाबाद की सरबुलंदी की पहाड़ियों के टूचू पर पहुंची हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानत के केस को फौरी तौर पर जमानत लेने की बजाय उसे केस मुकर्रर कर लिया और कहा खदशा है कि ये हुकूमत इमरान खान को एक तवील अरसा जेल में रखना चाहती है, क्योंकि ये जानती है कि इमरान खान अगर बाहर आता है तो इनके गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। इमरान खान की मुअत्तली की सजा मुअत्तली की बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा मेन केस सुना जाएगा और ये हुक्म उन्होंने नैब की अदालत में कहा, जिसपे सलमान सफदर इमरान खान के वकील ने कहा कि ये कैसा इंसाफ है कि हमें इंसाफ ही नहीं मिल रहा। नाज़रीन, जिन माशरों में
انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرے ہجوم ہو جاتے ہیں اور ہجوم دست و گریبان ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ بات کسی نے درست کہی تھی۔ اور گزشتہ روز عمران ہاں کی بہنیں علیمہ ہاں جو اس وقت میں خواتین کی ہیرو ہیں، پاکستان کی ہیرو ہیں، عظما نیازی، نورین نیازی کو گزشتہ روز منگل کے دن درجنوں ملاقاتیں نہ کرنے والی روایات حکومت نے قائم رکھی اور حسب معمول پاکستان کے جیل مینول اور عدالتی حقوقوں کو ٹھوکر مار کے بہنوں کو نہیں ملایا گیا۔ سن تو صحیح جہاں میں تیرا افسانہ کیا، کہتی ہے خلق خدا تجھے غیبانہ کیا۔ ناظرین، گزشتہ روز ایران نے تابڑ توڑ حملے اسرائیل پر کیے جہاں انہیں بھاری نقصان پہنچا۔ اسرائیل اور مڈل ایسٹ نے کوریج پر پابندی لگا دی ہے کہ لوگوں کو یہ نہ نظر آئے ایران جو وینزویلا کے صدر کو، اس کی مسز کو، اہلیہ کو اغوا کر لیتا تھا، اسے 33 روز گزرنے کے باوجود بھی یا 32 روز گزرنے کے باوجود بھی ناکامیوں کا اتنا سامنا ہے کہ اس کے بدلتے بیانات کے ایران کو ختم کر دیا۔ ایران اللہ واسطے صلح کر لے، ہر ابنائے ہرمز خالی کرے، مہربانی کرے، یو این او سے خالی کرائے، برطانیہ خود اپنی جنگ لڑے۔ ایران ایٹم بم بنانا چاہتا تھا، نہیں، ایران نے اسرائیل پر حملہ کرنا تھا۔ ایران کی قیادت ختم کر دی، نئی قیادت سے اب امید لگاتا ہے جو پہلے سے زیادہ آیت اللہ خامنئی سے اگریسو ہے۔ اس پر ایران کے عراقچی صاحب نے کہا ہے، عباس عراقچی نے کہا ہے کہ یہ جنگ جتنی لمبی جائے گی امریکہ میں رجیم چینج ہوگی۔ انہوں نے کہا ہم نے اسرائیل اور دیگر ممالک میں جہاں امریکہ کی ایئر بیس تھی ان کا کمانڈ اور کنٹرول سسٹم کو تباہ کر دیا ہے، اب ان کا انٹرسپٹر بہت حد تک ناکام ہو گیا ہے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے چاہے وال سٹریٹ جرنل ہو، کوئی بھی دنیا کا بڑا اخبار ہو، امریکن اخبار ہو، الجزیرہ کی رپورٹنگ سب سے پازیٹیو نظر آتی ہے۔ جس طرح سے انہوں نے اپنی رپورٹنگ کی اور ایران کے جوابی حملوں کی کوریج کی اور ایران پہ ہونے والے ناقابل تلافی نقصان ہوا، یقینی بات ہے دو ملک بن کے دنیا کی سپر طاقت کرانے والا امریکہ ناکامی کی ایک داستان بن چکا ہے۔ وہی ڈونلڈ ٹرمپ جو ایران کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اب اسرائیل کی عوام سے کہہ رہا ہے اللہ کا واسطہ ہے نیتن یاہو کے جرائم پر پردہ ڈال دو، اس کو معاف کر دو۔ اس کو کیسے معاف کرتے؟ وہ تو دنیا میں معاشی تباہی کا، انسانی تباہی کی ایک مثال بن چکا ہے۔ ناظرین، امریکہ کے وزیر خارجہ، وزیر جنگ معافی چاہتا ہوں، پٹ ہیگسیتھ اور ان کے جنرل ڈین کین نے ایک عرصے بعد میڈیا ٹاک کی اور اپنے جھوٹے دعوے کیے۔ انہوں نے جھوٹے دعوے کی، اپنی شکست کو تسلیم کرنے کی بجائے بات کو گھمانا چاہا۔ اس پر وزیر جنگ پیٹ ہیگسیتھ نے کہا کہ ہمارے طیارے ایران میں کارروائیوں میں مصروف ہیں، ہمارے پائلٹ ایران میں بہت مؤثر طریقے سے کام کرتے ہیں اور اپنے ملک میں چھپتے پھرتے ہیں۔ آپریشن ایپک فیوری کامیابی اور تیزی سے جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 3 دن بعد 33 دن میں بھی انہیں کامیابی نہیں ملی۔ انہوں نے کہا، ان کے جنرل کین نے اور وزیر جنگ نے، کہ ہم نے ایرانی نیوی، فضائی اور لیڈرشپ کو ختم کر دیا ہے۔ ایران کی فوجی قیادت مایوسی کا شکار ہے، آنے والے دن فیصلہ کن ہوں گے۔ امریکی وزیر جنگ پٹ ہیگسیتھ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، خود کہتے ہیں ختم کر دیا، خود کہتے ہیں نیوی ختم ہو گئی، فوجی قیادت ختم ہو گئی، عوامی قیادت ختم ہو گئی، پھر صلح عمل نہیں کرنی لیجیے۔ خیر، ایسے بھی جھوٹے اور متضاد بیانات سے خود امریکن ایکسپرٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ذہنی توازن کو مشکوک قرار دے رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں امریکی وزیر جنگ، ہم ایران کے اندر پوری طاقت کے ساتھ حملے کر رہے ہیں اور ایران میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔
ایرانی فضائی حدود میں جارحانہ کارروائی کر رہے ہیں، ایران جو میزائل فائر کر رہا ہے ہم گرا دیں گے، اسی لیے نیتن یاہو چھپتا پھر رہا ہے۔ اسی لیے ان موساد کے ہیڈ کوارٹر پر ایران کا کامیاب حفظہ اور ان کی فوج کے کمانڈر، موساد کے سابق کمانڈر کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو کی غلط کیلکولیشن، اور جے ڈی وینس امریکہ کے وزیر کہہ رہے ہیں کہ اس نے مروا دیا، یہ تو کہتا تھا دوسرے تیسرے دن ایران میں رجیم چینج ہو جائے گی۔ ایران تو ایک قوم بن کے ابھری ہے، اور اس عوام نے ہی وہاں کے پاسدار انقلاب اور اپنی فوج کو اتنا مضبوط کر دیا کہ بحر ہرمز پوری دنیا طاقت لگا کر بھی ایران کی مرضی کے بغیر ایک بحری جہاز تو کیا ایک سائیکل بھی نکالنے کی امریکہ پوزیشن میں نہیں رہا۔ انہوں نے کہا گزشتہ روز وزیر جنگ کہتے ہیں کہ 200 مقامات پر حملے کیے۔ امریکی جنرل ڈین کین بھی کہتے ہیں ایران میں 11,000 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا، ایران کی سپلائی چین کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، سپلائی چین کو معافی چاہتا ہوں، ایران کی صلاحیت کو تباہ کمزور کرنے جا رہے ہیں، ایران کی اہم صنعتیں اور ترقیاتی مراکز پر حملے جاری ہیں۔ لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ یو این او ان کا ساتھ چھوڑ چکا، یورپی یونین ان کے ساتھ چھوڑ چکے، امریکہ ان کا ساتھ چھوڑ چکا، فرانس ان کا ساتھ چھوڑ چکا، اٹلی ان کا ساتھ چھوڑ چکا۔ جو دنیا میں ہمیشہ ایران کے ساتھ رہتے تھے، امریکہ کے ساتھ رہتے تھے، امریکہ اس وقت تنہا ہوا میں تیر چلا رہا ہے۔ اور سعودی عرب کے ایران کے تابڑ توڑ حملے، اسرائیل کی تنصیبات ہوں، ایٹمی تنصیبات ہوں، پاور سیکٹر ہو، توانائی کے سیکٹر ہو، ان کے ادارے ہو، جب انہوں نے ایران کے پبلک انہوں نے کہا کہ اب ہم جہاں جہاں امریکن بیسز ہیں وہاں کے لوگ پبلک مواقعات سے نکل جائیں، اب ہم وہاں جواب دیں گے۔ اس پر اب چین کا ناظرین کہتے ہیں کلیدی کردار بن چکا ہے، کیونکہ کوئی ایسا ملک نہیں جو امریکہ کی گارنٹی دے سکے۔ امریکہ نے ہمیشہ یمن ہو، جس ملک کے ساتھ ہو، عراق ہو، اس کے ساتھ دھوکہ کیا۔ اب چین کا کردار بالکل بہت زیادہ نمایاں ہو چکا، اور ان نے کھل کے کہہ دیا، رشیا نے بھی کہہ دیا ہے، روس کے صدر نے بھی کہہ دیا کہ امریکہ کو ایران کے آئل ذخائر پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکہ کے دعووں پر عباس ارغچی نے اور ایران کے ترجمان نے، ایران کی قیادت نے کہا کہ ہمارے تابڑ توڑ حملوں کے بعد اب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ سیدھا بات نہیں ہو رہی، کریڈیبل ممالک ہوں، ان کی مثال شاید چین، روس اور دیگر ممالک کی طرف ہے، اور اس میں پاکستان کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ گارنٹی دیں گے تو صلح ہوگی، ورنہ امریکہ اب نئے حرمت کھلانے کی خواہش صرف اپنے میڈیا تک اور اپنے بلند و بالے داموں تک تو رکھ سکتا ہے۔ حقیقت میں اس سمندر کی شارک مچھلیاں امریکن فوجیوں کا انتظار کر رہی ہیں آئیں، جبکہ امریکن عوام اس جنگ کے خلاف ہے۔ صرف نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی غلط پالیسیوں نے دنیا کو اس نقصان میں پہنچا دیا ہے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب ایران کی شرائط پر جو انٹرنیشنل آبزرور ہیں، چاہے وہ امریکن آتھرز ہیں، دنیا بھر کے جتنے بھی قابل ہیں، وہ کہتے ہیں اب صلح ہوگی تو صرف اور صرف ایران کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران کا جتنا نقصان ہے مڈل ایسٹ کا کرے، یعنی کہ خلیجی ممالک کریں، سعودی عرب، بحرین، دبئی، یو اے $1 ٹریلین تو آپ وہاں سے لیں گے۔ ناظرین، پاکستان اور چین کی جانب سے 5 نکات میں نے کہا جن میں امن کا فارمولہ صورت کچھ یوں ہے: فوری طور پر سیز فائر، جلد از جلد امن مذاکرات کا آغاز۔ میرا خیال ہے اب اس کے علاوہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس راستہ نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جزیرہ خارگ ایران کے تیل برآمدات کا سب سے بڑا مرکز ہے، جہاں لاکھوں ٹن تیل دنیا کو جا رہا ہے، چین اور پاکستان کو تیل جا رہا ہے، لیکن امریکہ کی حمایت کرنے والا ایک ملک ایک بوند تیل کو ترس رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں اب یہ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اتنا بکھلا گیا ہے کہ اپنے درینہ دوستوں کو، یو این او، امریکہ، برطانیہ ہو، جرمنی ہو، اٹلی ہو، انہیں تانے دینے لگ پڑا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ برطانیہ جیسے ممالک
خود آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے جیٹ فیول حاصل نہیں کر پا رہے، جائیں جا کے خود ہمت پیدا کریں اور آبنائے ہرمز تیل نکلوائیں۔ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہو کہ ہم نے 10,000 فوجی بحری بیڑے جنگی طیاروں سے وہ کر دیا ہے، تو اس پر ایران کے قیادت نے کہا ہے آئے ہم انتظار کر رہے ہیں، آپ ہماری مرضی کے بغیر ایک چیز بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف یہ بھی کرا جا رہا ہے کہ ایران حملے میں دبئی میں لنگر انداز ایک آئل ٹینکرز پر مبینہ حملے کے بعد اس کی تصاویر جایا کی گئی اور کویتی پرچم برادر ٹینکر میں 20 لاکھ بیرل تیل لے کر جا رہا تھا جب حملے کے بعد اس میں آگ بھڑک اٹھی۔ دبئی میڈیا خود یہ کہہ رہا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یوکرین کے زیلنسکی کی بڑکیں بھی ہوا میں ہو گئی۔ جو اس نے مڈل ایسٹ کو اپنا منجن بیچنا چاہا، اسلحہ بیچنا چاہا، ڈرون بیچنا چاہے، ایران کے ایک ہی تابڑ توڑ حملوں میں وہ کچرا بن گئے۔ اب اس وقت دنیا میں ایک ہی بات ہے کہ چین اور رشیا اس کریں گے اس جنگ کے خاتمے کے کردار کے لیے، اور امریکہ کو فیس سیونگ بھی نہیں مل رہی۔ پاسداران انقلاب کی قیادت کا کہنا ہے کہ ان کی شہادتوں کا ایک ایک، جن کے اسکول کے بچوں پہ، ہسپتالوں پر اور شہری علاقوں پر بمباری کی، اب ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایک کا حساب دے گا۔ اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ امریکہ ایران میں رجیم چینج کرنے والا ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آ رہا ہے اور ممکن نہیں کہ زیادہ دیر یہ اقتدار میں برجمان رہے۔ تہران میں جو کیا ہے انہوں نے حملہ اصفہان میں، اس پر ایران نے کہا اب ہم جواب دیں گے۔ ایرانی حکام نے ایران اور دیگر شہروں پر حملوں کو اسرائیل اور مشترکہ کارروائی کے منہ توڑ جواب دیے، جس پر اسرائیل بارود سے، ایرانی میزائلوں سے گونج کر انسانی چیخوں میں بدل گیا۔ کیا نیتن یاہو اپنا اقتدار بتاتے بچاتے اسرائیل کا مستقبل ختم کرنا چاہ رہے ہیں؟ دوسری طرف ناظرین اینڈ میں بتائیں گے آپ کے ملک کا سابق وزیر اعظم عمران خان، جسے قید میں رکھا گیا ہے، 5 اگست کو 3 سال غالباً ہو جائیں گے۔ گزشتہ روز اس کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا گیا۔ وہ القادر کیس جو گورنمنٹ کا پیسہ ہے، جبکہ پاکستان سے اربوں روپے منی لانڈرنگ کرنے والے کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں سخت تنقید کی جا رہی ہے کہ حکمران پاکستان امن قائم کرے، یہاں اقتدار بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ ٹرمپ کی اب ڈمیے بن کر اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایران نہیں، امریکہ اور اسرائیل میں ہوگی۔ دوسری طرف عمران خان کو ایک اہم اعلیٰ سطحی میٹنگ میں طویل عرصہ جیل میں رکھنے کے لیے اتفاق ہوا ہے۔ کیا عدالتیں بند کمروں کے فیصلوں کی بجائے پاکستان کی عوام کو انصاف دے گی، یا پی ٹی آئی جو سہیل افریدی نے کہا تھا اس دفعہ ہم نکلیں گے، نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے مجھے نہیں پتا، وہ تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، اور پنجاب میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ دوسری طرف پنجاب میں خوف اور دہشت کے باوجود آخری سروے غیر جانبدار ممالک کی طرف سے ہوا، عمران خان کی مقبولیت 70-80% سے بڑھ کر 85 سے 90% بتائی جا رہی ہے۔ یہی خوف موجودہ حکمرانوں کو عمران خان کو جیل پہ رکھنے پر مجبور کر رہا ہے۔ ناظرین، آنے والے دن دنیا کی سیاست کا اور بین الاقوامی طور پر عالمی سطح اور پاکستان میں تبدیلی کا اشارہ دے رہے ہیں۔ بظاہر موجودہ حکمرانوں کے گرفت میں سب کچھ ہے، لیکن ان کی مٹھی میں ایک ریت کی طرح خالی ہوتی جا رہی ہے، اور یہ حکمران ہچکولے لے رہے ہیں۔ کب تک ظلم کے پر یہ حکمرانی کریں گے؟ جب عوام کے دلوں سے اتر جاتے ہیں، نظروں سے گر جاتے ہیں، تو اقتدار سے گرتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ سعودی عرب اور خلیجی ممالک اور پاکستان سمیت سب کا شکریہ کہ اسلامی ممالک
اسرائیل اور امریکہ کی سازش میں آ کر ایک دوسرے کے سامنے نہیں ہوئے۔ ہم سب کی دعا ہے کہ دنیا میں امن قائم کرنا ہو، ورنہ تیل اور گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں میں نے عام آدمی سے اس کے بنیادی حقوق چھینی، اور پاکستان میں تو ویسے ہی انسانی حقوق کا فقدان ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔